बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए हुकूमत और पीडीएम के दरमियान कांटे का मुकाबला है। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के सेनेटर मिर्जा अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया गया है। मिर्जा अफरीदी फाटा से सेनेटर मुंतखब हुए थे और तब इन्हें मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल थी और अगस्त 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के उम्मीदवार हैं, जबकि JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला कल हो जाएगा, मगर इस बड़े मुकाबले के लिए छोटी जमातों के वोट अब अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और कोई दो राय नहीं है कि छोटी जमातों के वोट इस अहम इलेक्शन में यकसर बाजी पलट सकते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ जो है वो अपने अरूज पर इस तक पहुंचा हुआ है। एक तरफ पीडीएम अपने उम्मीदवारों की फतह के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया और उम्मीदवारों से मुतालिक इन्हें एतमाद में लिया गया है। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे इल्जामात में भी शिद्दत आ रही है और आज शाम में ऐसे ही इल्जामात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आयद किए गए हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए नून लीग के सेनेटर्स को फोन कॉल्स आ रही हैं। हमारे सेनेटर्स को कहा जा रहा है कि वो पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें। मरियम नवाज ने दावा किया है कि नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड भी कर ली हैं। इसी हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौमी इदारों और एजेंसीज पर संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए हैं। इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मुझे पहली कॉल व्हाट्सएप पर 6 मार्च को आई, फिर 7 मार्च को आई, 9 मार्च को भी मुझे जो है वो 12:06 पर कॉल आई थी। इस आखिरी कॉल पर मेरी बात हुई, मुझसे कहा गया कि सरकारी उम्मीदवार को सपोर्ट करें और गिलानी को सपोर्ट ना करें। ये कॉल्स किसने की, इस हवाले से मुल्की एजेंसीज का नाम तो लिया गया, मगर कॉल किसने की, किस नंबर से की और दीगर जो मजीद तफसीलात हैं उनको शेयर नहीं किया गया। टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहाँ मकसद नहीं है। यहाँ बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए हैं। मुझे 2 जिम्मेदारान की कॉलें आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। तब्दीली उस दिन आएगी जिस दिन पाकिस्तान की रियासत ईमानदार हो जाएगी। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही। मगर दूसरी तरफ लीगी सेनेटर्स को कॉल्स आने के मामले पर मरीम नवाज की जानिब से किए गए ट्वीट के हवाले से पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से सवाल किया गया तो उन्होंने लीगी रहनुमाओं की दावों से यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल बयान की। उनका कहना था कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कहा है कि वो गैर जानिबदार हैं और कल मैं जीतूंगा। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नजर आ रही है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। इस सारी सूरत हाल और लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगा कि कहीं ये रोने न लग जाएं। कौमी असम्बली में उनका ये फॉर्मूला कहाँ था? इस वक्त उन्होंने ज़मीर खरीदे। शिबली फराज का कहना था कि ये सब उनका अपना किया धरा है। नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त तस्लीम करना है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से नंबर गेम देखा जाए तो 100 के बाद में चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए 51 वोट जो हैं वो दरकार है। मजमूई तौर पर नंबर्स गेम में हुकूमती इत्तेहाद ऑपोजिशन से पीछे है, मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी का 1 वोट जबकि अवामी नेशनल पार्टी के 2 वोट्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि जमात इस्लामी ने कल के इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया है, यानी वो अपना 1 वोट किसी भी इत्तेहाद को जो है वो कास्ट नहीं करेंगे। यानी मजमूई तौर पर 100 में से इसहाक डार साहब का 1 वोट और जमात इस्लामी का 1 वोट अगर निकाल दिया जाए तो 98 वोट्स रह जाएंगे जी, और इस बड़े फैसले के लिए ये 98 वोट्स जो हैं वो असरअंदाज होंगे। हुकूमती इत्तेहाद के पास 48 वोट्स मौजूद हैं, यानी बाकी 50 वोट भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिल जाएं तो चेयरमैन सेनेट तो वो मुंतखब नहीं हो सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि वो
وہ یا تو جماعت اسلامی کا ایک ووٹ حاصل کریں یا پھر حکومتی اتحاد سے کسی سینیٹر کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اپوزیشن اتحاد کو بڑا جھٹکا ANP کے 2 ووٹ سے بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ ANP بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی اہم اتحادی ہے, جبکہ بلوچستان سے BNP میں شامل ہونے والی سینیٹر نسیمہ احسان کو سینٹ میں پہنچنے کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی حمایت حاصل رہی, اور ان کے خاوند احسان شاہ اس وقت BNP عوامی کے سینئر عہدیدار ہیں جو کہ PDM کا حصہ نہیں ہے. یعنی یہ ووٹ بھی حکومت کی جھولی میں گر سکتا ہے. مگر اس وقت کی ساری صورتحال اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں لگائے جانے والے الزامات کئی سوالات کو جنم دے رہے ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون کو سینٹ انتخاب میں شکست دکھائی دے رہی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر اکثریت نہ ہونے کے باوجود گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو جمہوریت کی فتح قرار دی جاتی ہے, خود ووٹ توڑے جاتے ہیں تو حکومتی اراکین کے ضمیر جاگنے کے دعوے کیے جاتے ہیں, مگر وزیر اعظم اپنے اراکین سے ووٹ لے جاتے ہیں تو اداروں پر الزام عائد کیا جاتا ہے. سوال یہ بھی ہے کہ ہر بڑے مارکے سے پہلے اداروں پر الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں, اداروں کو بلیک میل کیوں کیا جاتا ہے. پریس کانفرنسز میں الزامات لگائے جاتے ہیں مگر ثبوت جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھے نہیں جاتے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا یہ بڑا مقابلہ آخر جیتے گا کون, لیکن یہ تو کل ہی معلوم ہو پائے گا. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کل فری ایجنٹس کا کیا رول پلے کریں گے, کیا کل بھی جمہوریت کی فتح ہوگی, اور سوال یہ بھی ہے کہ خفیہ ووٹنگ کا حسن آخر کس کو 4 چاند جو ہے وہ لگائے گا. بہرحال اسی تمام صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کی جو سب سے بڑی خبر, سینٹ کے حوالے سے تو خبریں چل رہی ہیں لیکن بڑی خبر یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو الزامات ہلالی صاحب لگائے گئے ہیں پاک فوج اور ایجنسیز کے اوپر, کافی سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, لیکن امیدوار جو ہیں مشترکہ PDM کے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. تو کیا چل رہا ہے, PDM جماعتیں جو ہیں وہ کنفیوز ہیں یا پھر گیلانی صاحب کانفیڈنٹ ہیں جی کہ وہ جیت جائیں گے؟ معاملہ ہے کیا ہلالی صاحب؟ میں تھوڑا سا حیران یہ ہوں کہ آپ نے یہ نواز شریف کا تقریر جو 16 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے ہوا تھا, یہ آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. کیا آپ کو پتا ہے کہ تقریر ہوئی ہے ایسی؟ جی ہلالی صاحب کوئی تقریر ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے؟ جی میڈیا پہ چل رہی ہے. میں آپ کو پتا ہے میرے جی ہلالی صاحب یہ چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے. یہ سیدھا سادہ الزام لگا دیا ہے نام لے کے 3 جنرلز کے اوپر. تو میرا خیال ہے میں وہ ہمارا سب پروگرام کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اپڈیٹ کریں. یہ تو سیدھا سادہ الزام لگا دیا ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, اور بلکہ ان کو کہا ہے کہ اگر آپ مریم نواز کا جان خطرے میں ہے اور اگر آپ کچھ کریں اور یہ اور وہ, تو میرے خیال میں یہ پوچھنا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ تو اب کھلا آگے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے جب 16 ووٹس کے لیے پیسے دیے, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کیا, بالکل صحیح کہا آپ نے, اس وقت تو کچھ نہیں کہتے, وہ تو بڑے نیوٹرل تھے. جب 16 ووٹس آپ لوگوں نے خرید لیے اور اس کا اپوزیشن نے خرید لیا اور اس کا جب یہ ویڈیو اور آڈیو بھی آ گیا, اور ادھر اگر آپ کے پاس آڈیو ہیں یہ لوگ کہتے ہوئے تو نکالیں, وہ آواز سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعی یہ لوگ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ they've lost it, مانے ان کو پتا ہے کہ کل ایک یا 2 ووٹ کا تو فرق ہے. اب آپ مجھے آپ بتائیں یہ جماعت اسلامی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارے 2 ووٹس ہم نہیں استعمال کریں گے, تو اس کے معنی 1 ووٹ جو ان کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اب 1 ووٹ رہ گیا ہے. اور بلوچستان میں 25 سیٹس ہیں اور BAP کے پاس 12 ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 12 لوگ وہ دوسرے 12-13 لوگ کو انفلوئنس نہیں کر سکتے 1 ووٹ کے لیے؟ بالکل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کو کرنے کی کسی کو انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کافی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور اگر یہ ہارنے والے ہیں, بلکہ تو آئی ایم ایبسولوٹلی شیور کہ یہ ہار جائیں گے. اور اب کس منہ سے کہیں گے, کس شکل سے یہ کہیں گے کہ اب نیوٹرل نہیں ہے؟ پہلے نیوٹرل تھے جب آپ جیتے ہیں مگر اب نیوٹرل نہیں ہے. اٹس آل نانسنس.
دیکھیں ہلالی صاحب جی جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. ہم آج پورا دن بھی الزامات کا ایک سلسلہ جاری رہا. تو الزامات جب بھی کوئی بڑا سیاسی معرکہ ہوتا ہے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں پھر ثبوت بھی جو ہے وہ نہیں دیے جاتے. اگر ریکارڈنگز کوئی موجود ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ گولڈن ٹائم ہے کہ اس وقت سامنے لایا جائے. کل جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد تو پھر جو ہے وہ الزام تراشی کرنے کا کوئی جواز جو ہے وہ اس طرح سے رہ نہیں جاتا. اگر کوئی چیز موجود ہے تو ابھی سامنے آنی چاہیے. تو کیا کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیا دباؤ بڑھایا جاتا ہے؟ اداروں کو بلیک میل کیا جاتا ہے؟ ہاں بس یہی بلیک میل ان کا کام ہی تو یہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ اوپن ووٹ ایکسپٹ کرتے تو یہ نہیں ہوتا نا. تو نہیں, خود انہوں نے اوپن ووٹ نہیں ایکسپٹ کیا. اب یہ ہوگا. ادھر انہوں نے 16 ووٹ لے لیے تو اب کیا 1-2 ووٹ نہیں ہوں گے؟ ہوگا, آئی ایم شیور ہوگا. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے مگر لگتا ہے کہ پکا ہوگا. تو اب آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب ان کا تو یہ ان کا مزاج ہے, ان کا انٹائر ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہے کہ جو بھی ہے کہو, جو بھی ہے کرو. اور پھر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے ان کے سٹانس میں, کوئی عزت نہیں رہتی ان کی. یہ کس قسم کا اپوزیشن ہے؟ I'm sorry, شرم آتا ہے ان کو ایک اپوزیشن کہنا, honestly. اچھا, پاکستان تحریک انصاف سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے ہلالی صاحب, مگر دونوں اہم نشستوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں ہے. بعد میں جو ہے وہ افریدی صاحب نے جوائن کر لی. بہرحال جو وہ ہیں چیئرمین کے لیے امیدوار بلوچستان عوامی پارٹی سے ہیں, جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار نون لیگ کے حمایت یافتہ ہیں اور ان کی پارلیمانی پارٹی کے رکن بھی ہیں. تو اسے تحریک انصاف کی ہم شکست کہیں گے کہ ان کو اپنی پارٹی سے کوئی نہیں ملا کیونکہ اپوزیشن بھی تنقید کری, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہترین قسم کی سیاسی چال ہے تحریک انصاف کی اور فائدہ ہوگا ان کو؟ بالکل جو آپ نے کہا یہ اچھا چال ہے. اب دیکھیے پورے ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کو آپ نے ان کا سمپتھی اٹریکٹ کر لیا ہے, آپ نے ان کو آپ کے اپنے طرف کھینچا ہے. آپ نے کہا ہے یہ آپ کا موقع ہے ڈپٹی چیئرمین شپ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں سیٹ. اور کون کر رہا ہے؟ نہیں, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ موو. 1-2 ووٹس تو لینے ہیں ان کو, تو یہ سب قسم کے کھیل ہوگا. اٹس اے گڈ موو. صحیح. تو کیا اگر میں ہلالی صاحب آپ سے آپ کا پرسنل ویو لوں تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کس کے چانسز جو ہیں وہ آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں؟ فری ایجنٹس جو ہیں وہ کیا رول پلے کرنے والے ہیں, یا پھر خفیہ ووٹنگ جو ہے اس کا حسن جو ہے وہ کس کو 4 چاند لگاتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اگر جماعت اسلامی کے 2 ووٹس اگر وہ نہیں کاسٹ کریں گے ویسے 1 ووٹ ان کا کم ہو گیا ہے. اور اگر یہ ٹرائبل ایریاز کے جو لوگ ہیں اس لیے کہ ان کو آفر آیا ہے, اگر اس کو مد نظر رکھ کے 1 ووٹ زیادہ آ جائے گا. اور بلوچستان باپ جو پارٹی ہے ان کے جو 12-13 لوگ باقی جو ہیں بلوچستان میں جو ان کے پارٹی میں نہیں ہیں ان سے 1-2 ووٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا ان اے سینس یہ ایک obvious رزلٹ ہوگا. اور یہ وہ رزلٹ ہے جو قوم چاہتی ہے. بھائی خدا کے لیے اس کو ختم کرو, یہ انسرٹنٹی کو ختم کرو. اور جب ایک دفعہ سینٹ اور گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں ہے, جب سینٹ میں آ جائے گا تو اس کے معنی لیجسلیشن پاس ہوگا. ہر 1.5 مہینے کے لیے آپ کو آرڈیننس کے لیے کا میتھڈ کو نہیں استعمال کرنا پڑے گا, اور پھر اس کو پھر پاس کراؤ سینٹ سے, پھر وہ ریجیکٹ ہو, پھر دوسرے دفعے وہ لا جا کے بنتا ہے. یہ ہو گیا ہے, 2.5 سال ختم ہو گئے ہیں. Now we want reforms, electoral reform, police reforms. بڑے ریفارمز چاہیے. میرے خیال میں تو عمران خان کو اس الیکشن کے بعد اپیل کرنا چاہیے اپوزیشن کو کہ یار ہو گیا جو ہونا تھا, اب آؤ الیکٹورل ریفارمز میں ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, پولیس ریفارمز بیٹھ کے کرتے ہیں. لیٹس سٹ ڈاؤن, forget the past جو ہو گیا ہے. اگر یہ کہے گا, میرے خیال میں یہ کہے گا, اس کو کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو ماننا چاہیے. نہیں تو کیا 2 سال اور ایسے ہی گزر جائیں گے, ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں. صحیح.
اچھا ہلالی صاحب، کیا اب جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہی الزام تراشی کا جو ایک سلسلہ ہے، جس طرح عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ریفارمز جو ہیں وہ نہیں کرنے، لیکن الزام تراشی کی جو سیاست ہے وہ ایک شروع ہو جائے گی؟ جس طرح ابھی بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر پی ڈی ایم جیت جاتی ہے یا پھر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو وہ تو پی ڈی ایم کی جیت ہوگی ہی، لیکن اگر سنجرانی صاحب بھی جیتتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے موقف کی جیت ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر اس موقف کے ساتھ سامنے آئے گی، یا یہ الزام تراشی بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ دیکھیے ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے ایک خاص قوت کے بل پر جو ہے یہ جیتتے ہیں، اور دیکھیے ان کے ووٹ بھی نہیں تھے پھر بھی یہ جیت گئے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم جیت جائے تو عمران خان برداشت نہیں کرے گا، یہ ڈیزالو کرے گا، فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر میں لیجسلیشن اور ریفارمز اور لاز کو ٹھیک طریقے سے پاس نہیں کر سکتا اور اکثریت اگر میرے پاس ہے نہیں تو یہ ایک لنگڑا لولا حکومت کے سربراہ میں نہیں بننا چاہتا، وہ ڈیزالو کرے گا، فریش الیکشنز ہوں گے۔ اگر وہ ہار جائے تو پھر یہ چوروں کے ہاتھ آ جائے گا ملک، وہ نکل جائے گا، وہ چلے جائے گا، وہ تو کہہ رہا ہے، صحیح، مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برداشت نہیں کرے گا، اور کیوں کریں بھائی، ہم بھی تھک گئے ہیں اس سے۔ صحیح، کوئی ٹھیک، آپ نے دیکھا یہ ایک مہینے سے جو ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال ظفر ہلالی صاحب کا تو یہ موقف ہے کہ سنجرانی صاحب کے جو ہیں وہ چانسز زیادہ ہیں، اور اگر سنجرانی صاحب جو ہیں وہ نہیں جیتے اور گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیزالو کرنے کے آپشن کی طرف جائیں، اور اس طرح کا اندیا یا پھر اشارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ان کے ہاتھ میں کنٹرول یا پاور نہیں ہوگا یا وہ لیجسلیشن اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر حکومت کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ لاہور کو ایک بڑا زبردست قسم کا تحفہ دیا گیا ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور لاہوریے جو ہیں وہ شدت سے شہباز شریف صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا حل نکالا جائے گا اب اس مسئلے کا، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب حکومت اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی کا مناسب انتظام کرنے میں مکمل طور پر اس وقت ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر کے خلاف درخواست پر پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پنجاب حکومت گڈ گورننس میں فیل ہو چکی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے شہر میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آلودہ ترین شہر بننے والا لاہور اب گندے ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو رہا ہے۔ حکومت اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دونوں صفائی کے بہتر انتظامات کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ شہر کے پسماندہ علاقوں کے ساتھ اپنے پوش علاقوں میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، لیکن متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کو اوسپاک اور البراق کے ساتھ صفائی کے معاہدے ختم ہونے کے بعد شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی۔ متعدد پوش علاقوں میں بھی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گلبرگ کے بیشتر علاقے ڈمپنگ سائٹ کی شکل اختیار کرنے لگے ہیں۔ فیصل ٹاؤن، انٹرنیشنل مارکیٹ، مون مارکیٹ، علامہ اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، سوڈیوال، نماکوٹ، نوناریاں، گلبرگ کے مختلف علاقوں میں بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ کچرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ شہر میں بیماریوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ شہر میں گندگی کے ڈھیر بھی بتائے جا رہے ہیں، مگر حاکم وقت کو کوئی خبر نہیں۔ 2 روز قبل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے مشن کلین لاہور کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور اس حوالے سے شہر میں صفائی کے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر کا 80% کوڑا اٹھانے کے لیے 5 روز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ صفائی کے مؤثر انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر یقینی بنانے کے سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، مگر پنجاب میں وزیر اعظم کے لاڈلے وسیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار گزشتہ 2.5 سالوں میں لاہور کو صاف کرنے میں نہ صرف ناکام نظر آ رہے ہیں بلکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی صفائی کرنے والی کمپنیز کے ساتھ معاملات کو چلانے میں بھی ناکام نظر آ رہے ہیں۔ وفاق ہو یا صوبے میں حکومت، حکمران جماعت اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن پر عمل پیرا نظر آتی ہے۔ پناہ گاہوں کا قیام ہو یا کوئی بھوکا نہ سوئے فوڈ ڈیلیوری وین کا، صحت کارڈ ہو یا گھروں کا منصوبہ، درختوں کا سونامی منصوبہ ہو یا 1 کروڑ نوکریاں، مگر کچھ شامل نہیں تو صفائی شامل نہیں ہے۔ لاہور میں رہنے والوں کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کوڑا اٹھانے والی کمپنیز جو پچھلے دور حکومت میں بہترین کام کر رہی تھیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے اقتدار میں کام کرنے سے وہ قاصر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لاہور میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور گندگی بزدار حکومت کی نالائکی اور انتظامی نااہلی، ذمہ دار آخر کون ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او لاہور ویسٹ مینجمنٹ علی عمران
سلطان صاحب، بہت شکریہ علی عمران صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. علی صاحب، میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ، کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی سوال پوچھنے سے پہلے کہ دسمبر 2020 میں اوسپاک اور البراق کے ساتھ یہ معاہدہ ختم ہوا تھا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. لاہور ویسٹ مینجمنٹ نے سارے معاملات جو ہیں وہ خود چلانے شروع کر دیے. پہلے دونوں کمپنیز نے لاہور کو 2 زونز میں تقسیم کیا ہوا تھا. 2 شفٹ میں صبح 6 سے 2 اور پھر 2 سے 10 جو ہے یہ کام ہوتا تھا. 2200 ٹن کے قریب البراق جو ہے اس کے ذمہ تھا کہ وہ جو ہے وہ کوڑا اٹھائیں گے، اور 2200 ٹن جو ہے وہ اوسپاک کوڑا اٹھایا کرتی تھی. لیکن ابھی تک کی جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق 48 گھنٹوں میں صرف 1 بار کوڑا اٹھایا جا رہا ہے. دن میں 2 بار ایک طرف اور 48 گھنٹوں میں 1 بار. کس طرح سے لاہور جو ہے وہ صاف ہو پائے گا؟ جی میم جو ویسٹ سروسز ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی شہر دیتے ہیں بہت ہی بیسک سروس ہوتی ہے جو اپنے لاہور یا کسی بھی شہر میں کوئی بھی حکومت یا سٹی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو دیتی ہے. اٹس دا موسٹ بیسک سروس. صحیح. اور انٹرنیشنل پریکٹسز یہی ہیں کہ اتنی بیسک سروس ہے کہ تمام کے تمام سٹیز کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے انسورسنگ کر کے اپنی کیپیسٹی بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ بنیادی سہولت دے سکیں. میں اسٹیٹ میں اس بات پہ جانا چاہوں گا کہ LWMC 10 سال بنی اور اس کے بنتے ساتھ ہی یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرکش فرمز کو دے دیے گئے. ٹھیک ہے. اور اپنے پیک کے ٹائم پہ بھی دونوں البراق اوسپاک ڈیٹا 10 سال کا اویلیبل ہے. وہ 2000 ٹن پر ڈے سے زیادہ نہیں اٹھا سکے، یعنی کہ وہ پورے لاہور سے 4000 ٹن کے قریب اٹھاتے تھے. لیکن ہمارے بھی اپنے پرابلمز رہے ہیں کیونکہ ترکی سے جو ہمیں مشینری اس کانٹریکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ملی وہ چونکہ 10 سال پرانی ہے. اچھا. اس کی لائف ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے اور یہ مشینری تقریباً دھکے سے چل رہی ہے. 30-40% یہ آف روڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے 2 دنوں میں 6000 ٹن کے قریب ویسٹ کو اٹھایا ہے جو تقریباً 12000 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ LWMC جو گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے جتنی بھی مرضی بری ہو لیکن یہ 2 ٹرکش انٹرنیشنل فرم سے زیادہ جو ہے کوڑا وہ پر ڈے اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے. عمران علی صاحب، اب اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ 10 سال سے وہ کوڑا اٹھا رہے تھے. لاہور میں کبھی اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن اب جب ان سے معاہدے ختم ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کو پھر معاہدے ختم ہونے کے بعد اگر آپ نہیں ان کو دوبارہ سے ہائر کرنا چاہ رہے تھے تو یقیناً ایک بہتر انتظام آپ کے پاس یا پلاننگ حکمت عملی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تھی. اور یہ مسئلہ آج نہیں ہے، یہ مسئلہ پچھلے کافی مہینوں سے چل رہا ہے. ہم اس کے اوپر پہلے بھی جو ہے وہ شوز کر چکے ہیں لیکن یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو اس کو خود سے کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، یا پھر ہو سکتا ہے پلاننگ کا فقدان ہو، حکمت عملی آپ کے پاس موجود نہیں. میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ دیکھیے آپ کو مجھے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. بہت اچھا ہوگا کہ ہم کچھ فیکٹس صاف سیدھے بتا دیں. یہ کانٹریکٹ میم 2011 میں ہوا تھا 7 سال کے لیے. اچھا. مطلب اس کا 2018 میں اس کے 7 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یقیناً اس کانٹریکٹ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ 7 ایئرز میں کانٹریکٹ ختم ہونے والے تو پلاننگ تو 2016-17 میں شروع ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ اس کے 7 ایئرز 2018 میں ختم ہونے تھے. اب اس وقت پلاننگ نہیں کی گئی. پھر میں پاکستان کا کوئی بھی قانون کسی بھی انٹرنیشنل کانٹریکٹ کو آگے بڑھانے سے منع کرتا ہے. اس میں نیب بھی انکوائری شروع کر چکی ہوئی ہے. پاکستان گورنمنٹ کے اپنے اس کے اوپر فورنزک آڈٹ ہے. بار بار ان کمپنیز کو 4 مرتبہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دی گئی اور اس کو مزید 1.5-2 سال کھینچا گیا. اب جب دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو شہر تھا وہ ان کے ہاسٹیج بن چکا ہوا تھا. یہ کمپنیز کرتی کیا تھیں کہ جب یہ کانٹریکٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ ڈالرز میں تھا اور اس کا ڈالر 70-80 روپے کا تھا، بعد میں 160 روپے کا بن چکا تھا. ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ کے ذریعے تمام لاہوریوں کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی جو ہمیں دینی تھی رقم وہ ٹرکش کو پاکستان گورنمنٹ کو 6 ارب کا پڑتا تھا. اور جتنی مشینری اگر ہم 4 ارب کی تو نئی کی نئی ساری کی ساری مشینری پرچیز کر سکتے تو دیٹ واز اے ویری ایکسپینسو تھنگ. اب قوم کے اس بارے میں پھر کیوں نہیں سوچا گیا عمران علی صاحب؟ پھر ان لائنز پر سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ مشینری آپ لوگ پرچیز کر سکتے تھے. ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ سے رپورٹ لی گئی ہے ایک نئی کمپنی کے بارے میں جس کا نام آئس پیک ہے اور انہوں نے جو آپ کو رپورٹ بنا کے دی ہے وہ 6500 روپے فی ٹن کے حساب سے جو ہے وہ بنا کے دیا اور 3000 ملازمین کو لے آف کرنے کے بعد 90% ایفیشنسی 7 سال کے لیے کام کرنے کی رپورٹ انہوں نے بنا کر دی ہے. تو یہ تمام کیا سلسلہ تھا؟ کیا آپ ایک نئی کمپنی کو جو ہے وہ ہائر کرنا چاہتے تھے؟ نہیں میم، ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ بیسک سروسز ہیں. صاف پانی پہنچانا، صاف ماحول دینا، کوڑا کرکٹ کو اٹھانا، یہ شہریوں کا بنیادی اور پہلا حق ہے.
اور یہ کسی بھی سٹی گورنمنٹ کو خود سے اپنے سسٹم بنانے چاہیے ٹھیک تاکہ ہے لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے عمران علی صاحب یہ تو آئیڈیل ہو جائے نا سچویشن لیکن اس کی ایفیشنسی بھی تو آپ کے پاس موجود ہونا ساری مشینری 4 ارب کی آتی ہے. کل ہمارے بورڈ کی میٹنگ ہے جس میں ہم نے جو 6 ارب روپیہ ترکش سے بچایا ہے اسی میں سے 2 ارب کی بچت ہم گورنمنٹ کو واپس دے رہے ہیں 4 ارب کی نئی مشینری خرید کے انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں ہم سارے سسٹم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں. ابھی جو کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مجھے کوئکلی بتا دیجئے عمران علی صاحب کہ ابھی لاہوریے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, تعفن اٹھ رہا ہے, بہت ساری جگہوں سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, یہ جو ابھی سچویشن ایک بنی ہوئی ہے یہ کتنے دن میں ریزالو کر لی جائے؟ ویری پرٹیننٹ کوسچن. ترکی سے ہمیں جو پرانی خراب مشینری ملی ہے وہ تقریباً 450 تھی, اس میں سے 150 کے قریب خراب ہے, تو اس کا جو آن روڈ ہے وہ 300 ہے, یعنی کہ ہمارے پاس 150 کے قریب کم مشینری تھی جس کی وجہ سے سارا پرابلم آیا. ہم نے فی الحال فوراً اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے اجازت دی, ہم نے 2 منتھس کا ایک شارٹ کانٹریکٹ کیا اور 150 کے قریب مشینری کو رینٹل لیا ہے. اور وہ ہمارے پاس منڈے میں ہمارے سسٹم میں آ چکی ہوئی ہے اور ہم آلریڈی آپ کے ذریعے تمام میڈیا کو تمام لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم 1 ہفتے کے اندر اندر یہ بیک لاگ کو ختم کر دیں گے. 2 منتھس میں ہمارا انٹرم سسٹم چلے گا. مین ویل ہم کل گورنمنٹ کو اپنا یہ پرپوزل دے کے وہ 4 ارب جو 6 ارب بچا ہے 4 ارب کی مشینری خرید کے خرید رہے ہیں آپ مشینری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران علی سلطان صاحب, CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ ہمارے ساتھ موجود. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لینا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے. پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا ایک فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے, اس پر بات کریں گے کیونکہ کافی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں, اس پر بات ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عوامی حلقوں میں بار بار شدید تنقید کا شکار رہنے والی شارٹ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر سے بند کر دی گئی ہے. اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا حکم سامنے آیا ہے. ٹک ٹاک بند کرنے کے حوالے سے پٹیشن پر سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کیسر رشید خان کی جانب سے اہم ریمارکس سامنے آئے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ٹک ٹاک پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. ٹک ٹاک ویڈیوز سے معاشرے میں فحاشی پھیل رہی ہے, لہٰذا اسے فوری طور پر بند کیا جائے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ ٹک ٹاک سے سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. ٹک ٹاک کے بارے میں جو رپورٹ مل رہی ہے وہ افسوسناک ہے. سماعت کے دوران ڈی جی پی ٹی اے نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ٹک ٹاک کے عہدیداروں کو مواد کے سلسلے میں درخواست دی ہے, لیکن ابھی تک کوئی پازیٹیو جواب جو ہے وہ نہیں آیا, جس پر چیف جسٹس کیسر رشید خان نے ریمارکس دیے کہ جب تک ٹک ٹاک کے عہدیدار پی ٹی اے کی درخواست پر عمل نہیں کرتے, غیر اخلاقی مواد روکنے کے لیے تعاون نہیں کرتے, اس وقت تک ٹک ٹاک کو بند کیا جائے. اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے ملک بھر میں ٹک ٹاک کو بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے گزشتہ 9 اکتوبر کو فحش مواد کو نہ ہٹائے جانے پر ٹک ٹاک کو ملک بھر میں بند کر دیا تھا. اس سے پہلے بھی ٹک ٹاک کو بند کرنے کے لیے مختلف درخواستیں جو ہیں وہ دی گئی تھیں, جن میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کے 10 سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں, جبکہ موقف بھی اپنایا گیا کہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر ریٹنگ اور شہرت کے لیے پورنوگرافی اور فحاشی پھیلانے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے. حال ہی میں ٹک ٹاک سے متعلق متعدد خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں. رواں سال فروری میں بھی کراچی کے اندر خاتون ٹک ٹاکر سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے تھے, جبکہ راولپنڈی کے نواحی علاقے میں نوجوان ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ گیا تھا. ایسا ہی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ مظفر گڑھ میں بھی پیش آیا تھا, جس میں کم سن طلبہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ٹک ٹاک جو ہے وہ بناتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے تھے. آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے نے ملک بھر میں ٹک ٹاک کو بند کر دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پٹیشنر درخواست گزار جن کی درخواست دینے کے بعد یہ تمام جو ہے وہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا. عاصم عصمت خان صاحب, بہت شکریہ عاصم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عاصم صاحب, ٹک ٹاک تو ایک بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت جتنے لمبے عرصے سے چل رہا ہے اتنا تنقید یا کرٹیسزم کا شکار بھی رہا. واٹ میکس یو تھنک کہ جو ہے وہ اس کو اب بند ہونا چاہیے, یا آپ نے یہ درخواست جو ہے وہ ڈالی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. دیکھیے, جس طرح آپ نے کافی زیادہ باتیں تو آپ نے کلیئر کر دی کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آئے روز فحاشی
काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, अवामी हलकों में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद हो रही थी। हाल ही में तकरीबन आप कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 10 तक मासूम जानें भी इससे ज़ाया हो गई है। तकरीबन ये 21 जानें अभी तक जो है तो टिकटॉक की वजह से ज़ाया हो गई है। टिकटॉक हमारे माशरे में इस कदर जड़ें अपने मजबूत कर रहा है कि नौजवान नस्ल उनके ऊपर इसका एक भूत सवार हो गया है और वो अपनी पढ़ाई से भी दूर हो गए हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में भी वो भूल गए हैं। उन्होंने बस सिर्फ टिकटॉक को ही अपनी दुनिया बना दिया है, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक के अलावा भी हमारे पास बहुत से वो है कि उसके ऊपर इंसान अपने आप को एंटरटेन रख सके, लेकिन टिकटॉक ने जिस तरह हमारे माशरे में तबाही की है, चाहे वो हमारे माशरे में फहाशी को फरोग दिया हो या चाहे उसकी वजह से हमारे नौजवान नस्ल को गुमराह किया हो या हमारे मजहबी जो हमारे जज्बात है उनको मजरूह किया हो। सर बेसिकली तो देखिए ये ऐप जो है वो इंटरटेनमेंट के मकसद के तहत जो है वो बनाया गया था। बज़ाते खुद कोई चीज़ शायद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो उसको बेहतर भी बनाता है और गलत भी बनाता है। अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक के ऊपर कुछ ऐसा मवाद जो है वो अपलोड किया जाने लगा कि अखलाकियात से मुनाफी था या बरक्स था। तो कोई दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है आपके ख्याल में कि इस तरह के मवाद को जो है वो कंट्रोल किया जाए या इस तरह का कोई तरीकाकार अपनाया जाए कि इसको जो है वो बेहतर तरीके से या बेहतर मकसद के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए, मुआशरे में इस्लाह के पहलू को सामने रखते हुए इस्तेमाल किया जा सकता? आपको लगता है कि हो सकता है इस तरह का कंट्रोल हो सकता है इसके ऊपर? जी देखिए तकरीबन 2 साल से हम सड़कों पर इसके खिलाफ है कि टिकटॉक के ऊपर जो फहश किस्म का मवाद है जिससे हमारे नौजवान नस्ल में फहाशियाँ फैल रही है, खुदा के लिए इसको रिमूव किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए टिकटॉक से। हम ये नहीं चाहते कि मतलब कि टिकटॉक के ऊपर इस तरह पाबंदी लगे, हम चाहते हैं कि जो टिकटॉक में मौजूद फहश किस्म का मवाद है वो हट जाए। लेकिन पीटीए को बार बार हमारी तरफ से दरखास्तें गई, उनको हमने कहा कि आप ये हम नहीं चाहते कि हम अदालतों के चक्रों में पड़े या आप जो है तो इसके ऊपर जो गैर अखलाकी मवाद है इसके रोकथाम के लिए आप कोई काम करे। तो उनकी तरफ से हमें बार बार यही एक जवाब मिलता है कि हम कर रहे हैं, जैसे कि उसके ऊपर दिन ब दिन जो है तो गैर अखलाकी मवाद जो है उसके ऊपर ज्यादा हो रहा है, कम नहीं। अगर पीटीए का ये मौक़िफ़ है कि हम इससे जो है तो ये गैर अखलाकी मवाद हटा देंगे तो ये सही है। आसिम असमत खान साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया कि पहले बारहा आप लोगों ने कोशिश की अदालत में जाने से पहले कि पीटीए के साथ ही मसला जो है वो हल हो जाए, लेकिन उस तरीके से नहीं हो सका। बहरहाल पीटीए ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है जब तक कोई मुस्बत जवाब जो है वो टिकटॉक की तरफ से नहीं आता है इन चीजों को रिमूव करने के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। सेनेट की स्पेशल ट्रांसमिशन न्यूज़ की आ रही है, उसके साथ फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।